हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा के कुछ ख़ास अमाल आपको दूंगा जिससे आपकी सारी परेशानियाँ, रिज़्क़ की तंगियाँ, बीमारियाँ अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे और ये आखिरी अशरा बहुत कीमती हो जाएगा। अब जो आदमी एतकाफ़ बैठता है वो भी ये अमाल कर सकता है, या एतकाफ़ नहीं बैठता लेकिन रमज़ान तो उसको मिला हुआ है, आखिरी अशरा तो उसके पास है, तो हर मर्द औरत अगर ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह उसका आखिरी अशरा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। और याद रखिए, जिसका रमज़ानुल मुबारक और बिलखुसूस इसका आखिरी अशरा कीमती बन गया, उसका पूरा साल कीमती बन जाएगा। आपका पूरे साल का जो इन्हिसार है वो रमज़ानुल मुबारक पूरे पर और ख़ास तौर पे उसके आखिरी 10 दिनों पर है। ये 10 दिन जो है, और उसकी भी ताक रातें, लेकिन चूँकि 10 दिनों के अंदर वो रातें गर्दिश करती हैं और बाज़ औक़ात ताक की जगह जुफ्त भी हो सकती हैं, तो इसलिए इंसान को 10 दिन को अपने ख़ास तौर पे मेहनत में लगा दे, जुस्तजू में लगा दे कि मैं पूरा साल मेरा कीमती बन जाए। अब हमारे यहाँ महरूमी की बात यह है कि हर बंदे को पता है कि ये ताक रातें आखिरी अशरे की ये 1000 महीनों की इबादत से अफजल हैं, और मेरे खाते में अगर 1000 महीने की इबादत आ गई तो 80 साल बनते हैं। तो इतनी तो उम्र आजकल नहीं है लोगों की, तो फिर भी वो ज़ाया कर देता है। अभी यूं ही फिर के शॉपिंग में, बाज़ारों में फिरना, अच्छा ख़रीदारी करते भी आखिरी अशरे में है और वो भी ताक रातों में, तो कितनी नुकसान की बात है कि हमारे पास अल्लाह ने साल में बार बार पलट के वो हमें दिन देता है, वो महीने देता है, लेकिन हम फिर भी उसकी कदर नहीं करते। और फिर जितना इंसान नाशुक्री करता है अल्लाह ताला उससे नेमतें छीनते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, तो मैं ये जवाब खुद ही अगर आपको दूं कि अल्लाह इस वक्त हमें याद कर रहा है, तो ये झूठ नहीं होगा। क्योंकि हम जब अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह हमें याद करना शुरू कर देता है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, उज़कुरूनी अज़कुरकुम। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, या छोटे छोटे ओहदों वाले लोग हैं, आप उनकी टीसियां भी करें, आप उन्हें याद भी करें तो वो तवज्जो ही नहीं देते। अब देखें ना, हम लोग वैसे ही नारे लगाते रहते हैं और उसको पता ही नहीं होता मैं कौन हूं। हमारे लीडर को, हमारे जो जिनके लिए हम नारे लगाते हैं, जिनके लिए हम रस्तों में लाइनों में खड़े हो जाते हैं, अच्छा फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी मैंने आज जो है ना फलां के लिए गया मैं, तो वो आपको जानता है, आप तो उसका नाम जानते हैं। जो आपका नाम ही नहीं जानता, जिसको पता ही नहीं कि आप हैं कौन, तो आप पागल हैं जो उसके लिए नारे लगा रहे हैं और आप उसके लिए रोड पे खड़े हो रहे हैं और आप उसके लिए गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब हमारे अक्सर लोग जो है ना, वो कोई चल रहा हो ना ऐसे, तो उसके साथ यूं एक्शन दिखा के तस्वीर बना के कहते हैं जी हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग क्या हुई कि वो तो जा रहा है और तुम उसके साथ रास्ते में सेल्फी बना रहे हो। तो मैं शुरू से इन चीज़ों को बहुत अवॉइड करता हूँ। जो हमें जानता ही नहीं, हम उसके साथ क्यों बनाए तस्वीर? देखें ना, हम उसकी टीसी क्यों करें जिसको पता ही नहीं मैं हूँ कौन। अब आप सबको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जो आपको जानता है तो आप ठीक है, उसकी फिर आप पता हो कि ये मुझे याद कर रहा है, मैं इसको अगर याद करूँगा तो ये मुझे भी याद करेगा, फिर इसमें मोहब्बत का इजहार है या नहीं। और आज सारी दुनिया वाले ऐसे ही हैं। आप अगर देखें बड़ों को, उनको पता ही नहीं होता। यहाँ एक सियासी जमात का लीडर है, हेड, उसका 7 बार जो MNA बना ना, जो उसका 7 बार MNA बना, तो वो एक बार उससे मिलने के लिए लाइन में खड़े होके आगे, तो उसने पूछा आपका तारुफ क्या है? उसने कहा जी ये वो हैं जो आपके 7 मरतबा MNA को अपने नहीं पहचान रहा। लेकिन हमारा रब ऐसा है कि वो कहता है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। यानी हमें अल्लाह जानता है, हम तो अल्लाह को जानते हैं, ये तो सारी दुनिया है ना।
اب وزیر اعظم کو تو سارے جانتے ہیں، وزیر اعظم کس کو جانتا ہے؟ یہ اصل بات ہے۔ اب جو ہے میں اللہ کو جانتا ہوں، وہ تو لازمی بات ہے جانتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقت وہی ہے دنیا میں سب سے بڑی، اس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ بچہ بھی جانتا ہے اللہ کو، یہاں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں وہ بھی جانتی ہیں، بچے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جانتی ہیں، بوڑھا آدمی بھی جانتا ہے۔ اللہ کو ہم سارے جانتے ہیں، لیکن کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ ہمیں بھی جانتا ہے۔ اچھا، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے ہی بڑا۔ ابھی ہم کہیں گے اللہ اکبر، اذان میں بھی کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہ دنیا کا چاہے افریقہ کا وہ کالا حبشی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کو جب کہتا ہے اللہ، تو اللہ اسے 10 بار کہتا ہے لبیک، اللہ اسے بھی یاد کر رہا ہے۔ اب رمضان آ گیا ہے، اتنا قیمتی مہینہ، ہم اللہ کو اس میں بھی یاد نہ کریں۔ ابھی کتنے مرد عورتیں ایسے ہیں کہ انہوں نے تسبیحات کوئی کی ہی نہیں، ذکر بیٹھ کے کیا ہی نہیں، نہ دروشی پڑھا، نہ تیسرا کلمہ، نہ استغفار، نہ نوافل۔ ابھی بھی کتنے لوگ ہیں، اچھا تراویح میں بحثیں کر رہے ہیں کہ 20 ہے 8 ہے، جس کو عبادت ہوتی ہے کہ اللہ کی یاد کر رہا ہے، وہ پیسوں میں نہیں پڑھتا، وہ تو کہتا ہے جی 20 رکعت کیا ہے، اب میں تو 40 پڑھوں گا، اور امام مالک 40 پڑھتے تھے، اب میں اوابین بھی پڑھوں گا، 6 رکعت تو وہ ہو گئے، چاشت پڑھوں گا 8 رکعت وہ ہو گئے، اور تہجد 8 رکعت ہو گئے، پھر اشراق کے 4 رکعت ہو گئے۔ اب یہ سارے نوافل، پھر ہر نماز سے پہلے سنتے ہیں جو وہ ظہر اور عصر سے پہلے وہ پڑھوں گا، اور باقی موقدہ تو ہیں ہی ہیں، یہ تو غیر موقدہ ہیں جو عصر سے پہلے وہ بھی پڑھے گا، عشاء سے پہلے بھی پڑھے گا۔ اب یہ بحث ہی ختم، جب جس کو محبت ہے، جس کو محبت نہیں ہے تو پھر وہ نقص نکالتا ہے۔ اب بیوی سے جب محبت نہیں ہوتی نا، پھر اس کو اٹھنا بیٹھنا بھی برا لگتا ہے، بیوی کو خاوند سے نہیں ہوتی تو اس کا چلنا پھرنا ہی برا لگتا ہے، اور جب بچے سے اپنے محبت ہوتی ہے، بچہ آپ کو تنگ بھی کرتا ہے تو آپ کو برا نہیں لگتا، وہ آپ سے بدتمیزی بھی کرتا ہے، آپ کی بیٹا بیٹی، تو آپ کو برا کیوں نہیں لگتا کہ آپ کو اس سے پیار ہے، محبت ہے۔ یہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اسے جب یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے ہم یہ 10 دن کر لیں، اتنے خاص عمل دے رہا ہوں کہ آپ کے 10 دن انشاءاللہ قیمتی ہو جائیں گے۔ آپ جو ہے 20واں رمضان جب گزر جائے گا تو آگے 21ویں شب شروع ہو جائے گی، وہ طاق رات ہے۔ اب وہ طاق رات جو ہے اس میں لیلۃ القدر کا غالب گمان ہے، وہ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بھی یہاں سب اجتماعی اعتکاف بیٹھیں گے، اور یہاں ہم خود ان کو اعمال کراتے ہیں، اس میں سحری افطاری بھی ہم خود اپنی طرف سے دیتے ہیں تاکہ وہ عبادت میں منہمک رہیں، وہ جو ہے اپنا وقت ادھر ادھر کھانے پینے کی چیزیں منگوانے میں ضائع نہ کریں۔ اب 21ویں شب کو آپ سب سے پہلے جو ہے تراویح تو پڑھ لی آپ نے، نمازیں تو پڑھ لی آپ نے، لیکن آپ نے رات کو 2 رکعت کم سے کم تہجد کی پڑھیں، 8 پوری پڑھ لیں تو اچھی بات، 8 تراویح نہیں ہوتی، یہی مغالطہ ان کو لگا، انہوں نے تہجد کو تراویح سمجھ لیا۔ اب 2 رکعت آپ کم سے کم پڑھیں، اور آپ مغرب سے لے کر فجر تک، یہ ہے اصل میں رات قیمتی۔ ہر بندے کو وقت ہے، کیونکہ آپ نوکری کا ٹائم دن کا ہے، آفس کا ٹائم دن کا ہے، سارے کام دن کے ہیں، تو آپ رات میں پوری رات نہ جاگیں، پوری رات جاگنا بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ عشاء اور فجر 2 نمازیں جماعت سے پڑھ لیں گے تو آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب خود حدیث کے مطابق مل جائے گا۔ جو فجر اور عشاء پورے سال میں، جو عشاء جماعت سے پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے آدھی رات عبادت کا اجر ملتا ہے، جو فجر جماعت سے پڑھتا ہے آدھی مزید رات کا اجر مل جاتا ہے۔ تو آپ پوری زندگی بھی اگر یہ عمل معمول رکھیں گے تو اللہ کے نزدیک آپ پورے سال عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر آپ 21ویں رات کو 2 تو رکعت کم سے کم پڑھیں، ورنہ 8 پورے پڑھ لیں، رات کو 12 بجے کے بعد کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ اچھا، آپ مغرب سے فجر کے درمیان جو ہے 1000 بار استغفر اللہ ربی سارے پڑھ لیں۔ اب یہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی،
اب یہ آپ 1000 بار پڑھیں، اور بہت آسان ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ اب 1000 بار پڑھ لیں، اور اگر قرآن پاک آپ کو پڑھنا آتا ہے جن کو، وہ تو اچھی بات ہے، وہ ایک بار سورہ یاسین کو پڑھ لیں اور دعا کر لیں، اور جن کو قرآن پاک نہیں آتا وہ سورہ اخلاص کو 300 بار پڑھ لیں۔ یہ 21ویں رات کو آپ اعمال کریں، پھر 22ویں رات آگے آ جائے گی۔ اچھا، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے اسلامی کیلنڈر میں، اسلامی اصول پر، اس لیے عید بعد میں ہے، چاند رات پہلے ہے۔ یہاں سے آپ اصول یاد رکھیں، چاند رات تراویح نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رات کس کی ہے؟ عید کی ہے۔ تو اب جو ہے آپ نے جو ہے 22ویں شب کو آپ اسی طرح تراویح کے بعد آدھی رات کو 2 رکعت کم سے کم تہجد پڑھیں، اور مغرب اور فجر کے درمیان کسی وقت بھی آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے تیسرے کلمے کو 700 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ 700 بار لیکن یکسوئی سے پڑھیں، اور آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے سورہ جو ہے کوثر وہ آپ 111 بار پڑھ لیں اور دعا کر لیں۔ یہ آپ 22ویں شب کو آپ عبادت کریں گے۔ 23ویں شب کو جو ہے پھر طاق رات آ گئی۔ اب وہ طاق رات جو ہے عرب میں الگ دن ہے، ہمارے الگ دن ہے، تو ہر بندہ اپنے ملک کے مطابق کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے 23ویں شب کو بھی لیلۃ القدر کا گمان ہے۔ 23ویں شب کو آپ اسی طرح اصول رکھیں اپنا، اور تراویح کے بعد جو ہے آپ آدھی رات کو پھر تہجد پڑھیں، چاہے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ جو ہے وظیفہ پڑھنا ہے، صرف آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو آپ پڑھیں گے 1100 بار، اور اس کی برکت سے یہ جو میں اعمال بتا رہا ہوں اس میں بہت سی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، رزق بھی، صحت بھی، پورا سال آپ پہ فراوانی اللہ رب العزت کے انعامات کی بھی، اور یکسوئی عبادت میں بھی۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے جو قرآن پاک کی سورہ پڑھنی ہے وہ آپ اس میں سورہ مزمل کو پڑھیں، اور سورہ مزمل کو آپ 7 بار پڑھ لیں۔ جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھیں لازمی، یہاں طاق راتوں میں عبادت آخری عشرے میں وہ سیکھنے کا شروع کر دیں، اللہ سکھا بھی دے گا۔ تو وہ اگر نہیں آتا تو وہ اس کی جگہ جو ہے وہ اللہ الصمد 1000 بار پڑھے، اللہ الصمد۔ اب یہ اس کے بعد دعا، ہر رات دعا اچھی کریں، دعا طویل کریں، اپنی ساری پریشانیاں جمع کر کے اللہ کو پیش کریں اور اللہ سے مانگیں رو دو کے۔ پھر 24ویں شب آ جائے گی، آپ نے اس میں جو ہے اسی طرح آپ نے تراویح پڑھنی ہے، اس کے بعد رات کو تہجد پڑھیں جتنے چاہے رکعت، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے پڑھنا ہے، آپ روزانہ درود شریف کو پڑھیں، اور درود شریف آپ جو ہے 1000 بار پڑھیں۔ وہ درود شریف آپ پڑھیں، اب جو بندہ چاہے کہ میں نماز والا درود شریف پڑھ لوں ابراہیمی، تو وہ سب سے افضل درود ہے، درودوں کا بادشاہ ہے۔ اگر مختصر درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ آپ 1000 بار پڑھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، جو روزانہ یہ درود شریف 1000 بار پڑھے گا موت تک، تو اللہ مرنے سے پہلے اسے جنت کا محل دکھائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ تو یہ درود شریف بڑی تاثیر ہے۔ اور پھر اس کو آپ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے 25ویں شب آئے گی، 25ویں شب کا پھر غالب گمان ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو آپ اسی طرح تراویح کے بعد جو ہے پھر آرام کریں تھوڑا، اور پھر جو ہے تہجد پڑھیں۔ تہجد پڑھنے کے بعد اس کی طاق راتوں میں 8 رکعت تہجد پوری پڑھ لیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ تھوڑی کم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے وہ۔ آپ تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ پڑھیں 700 بار۔ آپ کا رزق جہاں چھپا ہوگا نا دنیا میں، اللہ آپ کو پہنچائے گا۔
اور آپ پہ بارش ہوگی اس کی. یہ کھینچتا ہے، مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، یہ وظیفہ رزق کو کھینچتا ہے بندے کی طرف. تو آپ اس کو پڑھیں. اور پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع وہ آپ جو ہے 21 بار پڑھیں. آمن الرسول پورا 2 آیتیں ہیں تو 21 بار پڑھیں. پانی پہ دم کر لیں اور آپ جو ہے اس پانی کو پیا بھی کریں. جس کو دیں گے جنات جادو جس پہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس سے دور کرے گا. اور پانی آگے بڑھاتے رہیں، اس میں اور ایڈ کرتے رہیں. یہ پانی آپ کے لیے بہت بڑا آزمودہ پانی ہو جائے گا. آگے کون سی رات آ گئی پھر؟ 26ویں. اب 26ویں رات آ گئی ہے. اب 26ویں رات بھی آپ تراویح پڑھیں. اس کے بعد اسی طرح تہجد کو جتنی چاہے رکعات ادا کریں. اور پھر آپ اس میں جو ہے یہ وظیفہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. اب یہ وظیفہ جعلی نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کی جالیوں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ پڑھنے والا حدیث میں آتا ہے اللہ اسے کبھی رزق سے محروم نہیں کرتے، اللہ اسے محتاج نہیں کرتے، اللہ اسے موت ایمان کی دیتے ہیں. اب یہ جو ہے آپ 26ویں رات کو پڑھیں 700 بار. اور یہ ٹالنے کے لیے نہیں پڑھنا، یکسوئی سے پڑھنا ہے. 700 بار پڑھ لیں. اور اس کے ساتھ آپ جو ہے اس میں جو سورہ ملک ہے وہ آپ 3 بار پڑھیں اور پڑھ کے دعا کریں. دونوں قبر کے عذاب سے بچاتی ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کا اللہ رزق بھی بڑھائے گا اور قبر کے عذاب اور دنیا کے اس قبر کے عذاب سے ہی بچائے گا. یہ جو قبر کا عذاب ہے بچانے والے اعمال ہیں وہ قبر ہر بندے کی. دیکھیں ہماری قبریں بنتی آ رہی ہیں. ماں کا پیٹ بھی ایک قبر نمائی تھا، پھر آج دنیا بھی ہمارے لیے قبر ہے. پھر یہ قبر یہ منزل نہیں ہے ہماری ساری. اصل ہم نے یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے قبر، ہم نے اصل جانا جنت میں ہے. تو یہ سارے عذاب سے بچائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ صورتیں. پھر 27ویں رات آ گئی، طاق رات ہے. 27ویں رات کو جو ہے جو لیلۃ القدر کا گمان زیادہ اغلب ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں نے کہا جی 27ویں لیلۃ القدر ہے. ہم نے خود دیکھا کہ جھکی ہوئی تھی ساری چیزیں، وہ اللہ کی مخلوق جھکی سجدوں میں ہوتی ہے. اب 27ویں رات کو آپ جو ہے چونکہ ہمارے ہاں بھی ختم قرآن ہوتا ہے، پھر غسل کعبہ کا پانی اور سورہ قدر کا دم کیا وہ ہم سب میں تقسیم کرتے ہیں. بیماری پریشانیوں سے جادو سے شفا ہے وہ. اور وہ آپ نے لیلۃ القدر کی رات کو ضائع نہیں کرنا. 27ویں کو وہ آپ رات کو 2 رکعت تہجد پڑھیں چاہے یا زیادہ پڑھ لیں. اور اچھا اجتماعی عبادت کوئی نہیں ہے کہ آپ سارے جمع ہو کے رمضان میں یا کئی غیر رمضان میں عبادت کریں. اس سے آپ کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے تو بدعت کی وجہ سے. تو آپ 27ویں کو جو ہے ایک بہتر عمل یہ ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بیماری کسی کو ہو وہ بھی ختم ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو آئے گی نہیں. اور اللہ تعالیٰ بیماریوں سے اور جادو جنات سے بھی حفاظت کرے گا. کہ آپ نے سورہ قدر، یہ جو سورہ قدر ہے اس کو 111 بار پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے. اور اس سورہ کو آپ پڑھیں. اور اس کے ساتھ آپ جو ہے درود شریف جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میری کتاب وظائف الصالحین میں لکھا ہوا ہے وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. یہ آپ جو ہے 111 بار یہ درود شریف بھی پڑھیں اور ساتھ جو ہے سورہ قدر بھی پڑھیں. اور اس کے بعد دعا بھی زیادہ کریں اور عبادت بھی کریں. قرآن پاک بھی پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ لیں. سورہ یاسین اس دن پڑھنا اور افضل ہے. تو آپ یہ رات صحیح عبادت کریں اور یہ چیزیں پڑھیں. انشاءاللہ یہ راتیں آپ کی قیمتی ہوتی جائیں گی. پھر آپ 28ویں رات ہے. 28ویں رات کو آپ نے جو ہے وہ تہجد پڑھیں اسی طرح. اور اس کے بعد جو ہے تہجد آپ نے پڑھی تو اس کے ساتھ جو ہے اب ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اس کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے. اس سے اللہ کی مدد آتی ہے. وہ سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیتیں ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ کی کوئی حاجت بھی ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی طلب ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، ہر مرد عورت کی اپنی ہے، یہ اس میں اعظم کا درجہ رکھتی ہیں آیت. اور یہ 28ویں رات رمضان المبارک میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے 313 بار. اور ان دونوں آیتوں کو جوڑ کے پڑھنا ہے، الف لام میم کو ساتھ ملا کر. آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں
اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے یا حی اور قیوم میں، تو یہ اس کے اندر اللہ نے اور اس کو بیان فرمایا ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کی جو سورہ رحمان ہے اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں حاجتیں اس سے پوری فرمائے گا۔ 29ویں شب آ گئی، طاقرات اس پہ گمان ہے۔ اب 29ویں شب کو جو ہے آپ نے جو اعمال کرنے ہیں وہ بہترین اعمال یہ ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، چونکہ اس کے بعد یہ طاقراتیں ختم ہو رہی ہیں اور آگے یا عید کا گمان بھی ہے، پھر تو خاتمہ ہر عمل کا اعمال کا دار و مدار یا نیت پر ہے یا اس کے اختتام پر ہے، اب خاتمے پر ہے۔ تو آپ نے اس رات جو ہے وہ تہجد پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے یہ سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اس سورہ کو آپ جو ہے 111 بار پڑھیں، اور اس سورہ کے ساتھ جو ہے آپ نے اللہ رب العزت سے مدد لینی ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنی باتیں منوانی ہے، یا آپ نے کسی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے لوگ محبت کریں، لوگ آپ کی طرف راغب ہوں اور آپ کی عقیدت محبت ان کے ساتھ منسلک ہو جائے، تو قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ سورہ واقعہ کو پڑھیں 3 بار۔ اب یہ اعمال 29ویں شب کو کریں، اللہ اس کی برکت سے آپ کی یہ 10 راتیں بھی بہترین کرے گا، آپ کی جو طلب ہے وہ بھی، اور محبت آپ کی دوسروں کے دل میں پیدا ہوگی، اور پھر چاند رات کو ضائع نہ کریں، اس کا عمل ہمارے آ رہا ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کریں۔ یہ 10 راتیں اگر آپ نے صحیح کر لی، چاہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، تو انشاءاللہ لیلۃ القدر آپ کو مل جائے گی، اور آپ کو 1000 مہینوں کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ یہ خود بھی سنیں، آگے سب کو پہنچایا کریں، ابھی ہمارے چینل پہ آ جائے گا انشاءاللہ، آپ کو یہ خود بھی اعمال کرنے آسان ہیں، آگے ہر مرد عورت تک پہنچائیں تاکہ یہ راتیں ضائع نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔